अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है मशरक़ वुस्ता जंग के एक नए मोड़ पर है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पे बात करेंगे कि पूरी दुनिया की सिफारतकारी अभी तक इस जंग को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही। उसके बाद हम बात करेंगे जो सिफारती वफ्द की वापसी हुई है वाशिंगटन से, लंदन से और ब्रसल्स से, वहाँ पर पाकिस्तानी वफ्द ने क्या कामयाबियाँ हासिल की, वहाँ पे किन नुकात को वो उजागर करने में कामयाब हुए और वाटर ट्रीटी के ऊपर क्या स्टेटस है, इस पे बात करेंगे। आखिर में ईरान का जो और इसराइल का दिफाई निज़ाम है इसका मुवाजना करेंगे। बड़े फैसिनेटिंग कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज़ करते हैं जी। OIC का इजलास इस वक्त तुर्किया में हुआ। उसके बाद हमने देखा कि कुछ मुलाकातों की तस्वीर भी सामने आई, कुछ स्टेटमेंट भी सामने आई। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में इस्लामी ताउन तंजीम OIC के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास जारी है, जिसमें मुस्लिम दुनिया को दरपेश चैलेंजेस और खित्ते में बिगड़ती सूरत हाल ज़ेर बहस है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इजलास में मौजूद हैं। इजलास में मुख्तलिफ ममालिक के 40 से ज़ायद सफारतकार शरीक हैं, जबकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़ात का हल तलाश किया जाए। मौजूदा हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर है। बादशाह तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल गज़ा में फ़लस्तीनियों पर हमले कर रहा है। इसराइल मुसलसल खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहा है। हम देख रहे हैं कि कल से दोबारा जो जंग बंदी के बाद की सूरत हाल है उसके ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ अपने मौक़िफ़ बदलते नज़र आ रहे हैं। अब उन्होंने जो लेटेस्ट स्टेटमेंट दी है वो ये है कि वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इसराइल को जंग से रोकना इस वक्त बहुत मुश्किल है। वो ईरान से बात करेंगे। Mr. President, the Iranian foreign minister this afternoon said if the U.S. is serious about negotiations, that you would call up Israel and request that they stop their airstrikes. Will you make that request? Well, I think it's very hard to make that request right now. If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. We'll see what happens. अल्टीमेटम के से जो पोजीशन है वो तब्दील हुई। अब इस बात पर आ गई कि वो ईरान से बात करेंगे। खैर अपनी ही उन्होंने जो इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं उनकी रिपोर्ट को गलत साबित कर दिया और कहा कि तुलसी गबर्ट को कुछ नहीं पता कि क्या ईरान वाकई इस वक्त जौहरी हथियार बना सकता है या नहीं बना सकता। सो उन्होंने तहस तहस कर दिया अपनी ही इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं उनको। देखिए, It looked like I'm right about the material that they've gathered already. It's a tremendous amount of material, and I think within a matter of weeks, or certainly within a matter of months, they're going to be able to have a nuclear weapon. We can't let that happen. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. जबकि IAEA के सरबराह ये वाज़ेह अल्फाज में कह चुके हैं कि ईरान के पास फिलहाल जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत मौजूद नहीं है। In my reports, we have confirmed that Iran does have, even now, enough material for several warheads, but this should not be equated with a nuclear weapon. I believe that there are ways in which we can make sure that Iran does not get a nuclear weapon. डिप्लोमेटिक फ्रंट पे अगर हम बात करें तो इसराइल हर जगह पे ये जंग फिलहाल हारता हुआ नजर आ रहा है। कल जो रूसी मंदूब थे यूनाइटेड नेशन के लिए, उन्होंने भी बड़ा क्लियरली प्रो ईरान पोजीशन ली और उन्होंने कहा कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम जो है उसकी बार बार स्क्रूटनी होती रही है। वो पूरी दुनिया उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रही है, पूरे बैनुल अक़वामी चेक से वो गुजरता है। The nuclear facilities and installations in this country are under the safeguards of the IAEA and are continuously subject to scrupulous verification by agency inspectors. Not a single of the member states of this body is under more stringent oversight and scrutiny. प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ मौजूद है मुनीर अकरम साहब, साबिक पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा, एजाज़ अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। मुनीर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं, कल मैंने पूरी वो इजलास की हेयरिंग हम देख भी रहे थे। चीन हो, रशिया हो, हर लिहाज से इस वक्त सिफारती तौर पर इसराइल तनहा है, लेकिन चूँकि सिर्फ अमरीका का वज़न उसके पलड़े में है, उसकी बुनियाद पे बदमाशी हो रही है। सो ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा है इसके बाद और आज जो OIC का इजलास हुआ है, इससे आपने क्या अख़ज़ किया है? क्योंकि वहाँ भी बड़ी क्लियर लाइन है कि भाई इसराइल को इजाज़त नहीं दी जा सकती इस जारियत की।
جی یہ لائن تو بہت پہلے سے کلیئر ہے کہ اسرائیل کو کوئی حق نہیں ہے اس قسم کے حملے کرنے کے لیے، اور جو ایران کی جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے اوپر IAEA کے سیف گارڈز رہے ہیں، اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیف گارڈز کے تحت ایران کو روکا جا سکتا ہے ایٹمی ہتھیار بنانے سے، اور انہوں نے خود نے یہ کہا کہ ہم نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل ایک کنسٹرکٹڈ پلاٹ ہے جو اسرائیل نے جاری کیا ہے، اور جس میں انفارچونیٹلی امریکہ کمپلیسٹ ہے۔ یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے اعزاز احمد چودھری صاحب، جب خاص طور پہ ہم نے ٹرمپ صاحب کی بدلتی ہوئی سٹیٹمنٹس دیکھی جہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ مکمل طور پہ سرنڈر کر لیں، اب ہم اسرائیل کو نہیں روک سکتے، ادھر سے لے کے آج کی جو ان کی لیٹسٹ سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایران سے بات کروں گا، امریکہ کے پاس سے بات کرنا بہتر ہے، ایران اس سے گفتگو کرے، یا جو یورپی وفد کے ذریعے گفتگو ہو رہی ہے وہ زیادہ آپ کو لگتا ہے اس کی افادیت ہوگی؟ دیکھیں، جب تک تو ایران اسرائیل کا مقابلہ بھی کرتا رہے گا اور اس کو کافی حد تک میرے خیال میں ذکر بھی کرتا رہے گا، تب تک تو کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا چانس کہ ایران کو ضرورت ہے کہ وہ جھک کر بات کرے۔ ایران کے پاس ابھی تک تو استطاعت ہے اور وہ کر رہا ہے۔ جس دن مجھے یہ یا دنیا کو لگا کہ اسرائیل کو اب برداشت نہیں کر سکے گا زیادہ، تو اس دن آپ دیکھیں گے کہ ڈپلومیسی ایکٹیویٹ ہو جائے گی۔ اسرائیل کی صورتحال یہ ہے کہ اس دن میں جارج گیلوے کا پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا ان کا، کہ اسرائیل کے اندر جتنے اس وقت میزائل گرے ہیں یا جہاں جہاں، وہ رپورٹ کرنا یا اس کی ویڈیو بنا کے بھیجنا ایک کرائم ہے، ایک جرم ہے۔ گویا وہ یہ نہیں چاہتے، لیکن خبریں تو بہرحال لیک ہو رہی ہیں کہ حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں۔ پہلے انہوں نے یہ سمجھا، انڈر ایسٹیمیٹ کیا کہ ایران کے پاس استطاعت نہیں ہوگی، جواب نہیں دے سکے گا، اقتصادی لحاظ سے 45 سال سے سینکشنز میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری ان کی مس کیلکولیشن یہ تھی کہ ان کی جو رجیم ہے وہ بڑی غیر مقبول ہے، وہ دھڑم سے آن گرے گی، اور یہ آپ نے دیکھا کہ اس قسم کے جو پرانے شاہ کے بیٹے ہیں، اس قسم کے لوگ فوراً کہیں منظر عام نظر پہ آ گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں ان کی غلط ثابت ہوئی۔ اب جیسے جیسے ایران مقابلہ کرتا جا رہا ہے، جیسا نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس یہ استطاعت ہے، تیسے تیسے اسرائیل کے لیے مسائل بڑے شدید بڑھ رہے ہیں۔ اگر بہرحال پھر بھی اگر یورپی بات کرتے ہیں ایران کے ساتھ، یا ایون امریکہ بات کرے، میرے خیال میں ایران تو بات چیت کے لیے تیار تھا، اور شاید ابھی بھی ہے۔ یہ وہی صورتحال ہے جس طرح پاکستان اور ہندوستان کی تھی۔ ہندوستان نے جارحیت کی، اس کے پاکستان نے جواب دیا، لیکن پاکستان نے ساتھ بھی کہا کہ بات چیت کے لیے ہم لوگ تیار ہیں۔ میرے خیال میں ایران کی پوزیشن بھی کچھ اسی طریقے سے ہے۔ جارحیت اسرائیل نے کی ہے، ایران نے نہیں کی ہے، لیکن اس کے اور کوئی اس کی جواز بھی نہیں بنتا۔ وہ جو نیوکلیئر کا سارا فساد اور ڈرامہ ہے، پہلے یہ امریکی خود کہتے رہے ہیں کہ سال 1.5 سال تک نہیں بنا سکتے ہیں۔ اب ایک دم سے نیتن یاہو صاحب کو کہیں سے نظر آ گیا اور امریکہ نے کہنا شروع کر دیجیے ہفتے 10 دن کی بات ہے، ایسا تو تھا نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ سب بہانے بازی ہے، ایگریشن کی ہے، جارحیت کی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جس دن جیسے اسرائیل کمزور پڑے گا، آپ دیکھیں ڈپلومیسی ہے۔ جب ہم ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں منیر اکرم صاحب، پاکستان نے ابھی تک ہم نے دیکھا، چاہے وہ پاکستان بھارت کا آپس کا تنازع ہو، بڑی ہی سمارٹلی بیلنس کیا ہے، امریکی کیمپ کو بھی، چائنیز کیمپ کو بھی، اور دنیا میں ٹھیک ٹھاک اپنے حق میں رائے بنائی ہے۔ اب بڑا ایک فائن بیلنس ہے، خاص طور پہ جیسے اگر جارحیت بڑھتی ہے ہمارے نیبرہڈ کے اندر، تو پاکستان کے لیے یہ بیلنس اچیو کرنا کتنا مشکل ہوگا؟ اس میں کیا چیلنجز ہوں گے؟ جی اس میں چیلنجز تو ہر وقت جو رہے ہیں وہ ہے کہ ہندوستان کو کس طرح سے منوایا جائے کہ وہ مذاکرات، صحیح قسم کے مذاکرات، جینیون ڈائلاگ کرے، اور جو مسئلے ہیں، کشمیر کا مسئلہ سب میں اہم ہے، پر اب انڈس فورسز ٹریٹی بھی کھڑی ہو گئی ہے، مسئلہ بن گیا ہے، اور جو دوسرے مسئلے ہیں ان سب پہ مذاکرات کر کے اور ان مسئلوں کو حل کرے۔ یہ ہمارا چیلنج ہر وقت رہا ہے، اور اس وقت بھی یہی چیلنج ہے کہ مودی صاحب کی جو حکومت ہے، وہ میں سالوں سال سے کہہ رہا ہوں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، اور انہوں نے ایکسٹریمسٹ چیزیں کرنی ہیں، اور یہ مذاکرات کے لیے نہیں مانیں گے۔ پر ہم نے اب ہماری ڈپلومیٹک پوزیشن بہتر ہے،
दोनों तरफ अमेरिका से, चीन से, रूस से, तीनों बड़ी ताकतों की ये मंजूरी है कि ये मसले हल करने हैं। ये तो हम पाक भारत की बात कर रहे हैं ना मुनीर साहब, मैं बात कर रही हूँ ईरान के अंदर अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका डिसाइड्स टू जॉइन द वॉर, उसके बाद डिप्लोमेटिक चैलेंजेस क्या होंगे पाकिस्तान के लिए? जी, हमारे लिए डिप्लोमेटिक से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस होंगे, क्योंकि अगर अमेरिका शामिल हो जाता है तो ईरानियों ने तो कहा है कि हम उनके बेसिस जो हैं, खलीज में जो बेसिस हैं वहां मारेंगे, विच मीन्स कि ये जंग पूरे हमारे खित्ते में फैल जाएगी और उससे बहुत सारी हमारे ऊपर दूसरे जो हमसाया मुल्क हैं रीजन में, गल्फ स्टेट्स हैं, उनकी सबकी सिक्योरिटी थ्रेट है। तो डिप्लोमेसी से पहले तो हमें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का सोचना है कि क्या होगा अगर अमेरिका ज्वाइन करता है, तो ये जंग फैल जाती है और फिर उसके इम्कान बहुत अहम होंगे और बहुत खौफनाक होंगे सबके लिए, हमारे लिए। जी एजाज साहब, और ये फिर असरात तो भारत के लिए भी खौफनाक होंगे। हम देख रहे हैं कि इस रीजन में अगर खुदा ना खास्ता इंस्टेबिलिटी होती तो बात खाली ईरान, पाकिस्तान, ये पूरे लेकिन हम भारत के अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी या वो तशवीश या इस में कोई मीडिएशन का किरदार अदा करने वाला वो नहीं देखते इस वक्त, अर्ज नहीं देखते, कोई ख्वाहिश नहीं देखते। पहले तो मैं इस मफरूजे को नहीं मानता कि अमेरिका जंग में शरीक हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि अमेरिका के अंदर इस वक्त इत्तफाक़े राय नहीं है, वहाँ पे बड़ी इस वक्त डिबेट हो रही है। इवन डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना जो ग्रुप है मागा, उसमें स्टीव बैनन जैसे लोग बहुत बार बार समझा रहे हैं कि जनाब आपने जो पहले जंगों में शरीक हुए थे, वियतनाम हो गया, इराक हो गया या अफगानिस्तान, आपने कोई फायदा नहीं उठाया। दूसरा, आप तो खुद कहते हैं कि मैं जंगें रुकवाने वाला सदर हूं, मैं जंगें करवाने वाला नहीं हूं, तो आप किस मुंह से जाके शुरू कर रहे हैं? इसलिए ये कुछ तय नहीं है। तीसरी बात यह है कि उनको ये भी अंदाजा है कि उनको खुद को कितना नुकसान होगा। जिस तरह मुनीर अकरम साहब ने कहा कि उनके इलाके में अड्डे हैं, उनके जहाज खड़े हैं, बल्कि वो इसराइल पे हिट करने से ज्यादा आसान है इन अड्डों को हमला अटैक करना ईरान के लिए। तो वजह से मैं नहीं समझता कि अमेरिका एकदम से जंग में कूदेगा। और अगर वो आ ही गए किसी न किसी वजह से, क्योंकि ये गैर रिवायती सदर हैं, कोई भी फैसला कर सकते हैं, तो फिर जंग का दायरा यकीनन फैल जाएगा। देखिए, चीन है, रूस है, बहुत सारी कुव्वतें हैं, ये तीसरी जंग अजीम की तरफ जा सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि अमेरिका ये फैसला ना करे, और इसके लिए बेहतर यही होगा कि जितने इलाके में ऐसे लोग हैं वो किरदार अदा करें और करने को तैयार हैं। चीन ने कहा है कि हम किरदार अदा करने को तैयार हैं, तुर्की कहता है, यूरोपियंस भी कहते हैं, पाकिस्तान ने भी कहा है कि हम चूंकि ईरान के हमसाए हैं, हम भी तैयार हैं। तो ज्यादा जरूरी इस वक्त बात यह है कि इस जंग को रुकवाया जाए, लेकिन उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि इसराइल के ऊपर जो जंगी जुनून तारी है और अमेरिका की जो उसको मुकम्मल आशीर्वाद है, जब तक वो खत्म नहीं होती है उस वक्त तक। और इसीलिए मैंने कहा है कि अगर इसराइल के अंदर इसी तरह बमबारी का सिलसिला जारी रहा और ये जंग थोड़े तूल पकड़ गई, तो आप देखेंगे कि इसराइल के अवाम जो हैं, जो अब बंकरों में आ जाके थक गए हैं, उन्होंने इस नेतन्याहू को हटा देना है। तो जिस रजीम चेंज को ये ईरान में करना चाह रहे हैं, ये रजीम चेंज असल में वहां पे होगी इसराइल के अंदर, ये आप देख लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग पॉइंट पे हमने आज का सेगमेंट जो है इसका इख्तिताम किया। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो पाकिस्तानी वफ्द जो कि दुनिया के तमाम अहम कैपिटल्स के अंदर गुज़श्ता 2 हफ्ते से था, अब वो डेलीगेशन वापस आ गया है। वहाँ पे हमने क्या बात की, वहाँ हमने क्या ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए, क्या पाकिस्तान अपना मुकदमा पानी के हवाले से ख़ास तौर पर रजिस्टर करवा पाया है, दुनिया उसको कैसे देखती है, उस पर कैसे रिस्पॉन्ड किया। ब्रेक के बाद पे बात होगी हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तानी वफ्द जो सिफारती मिशन पे गया हुआ था अमेरिका, इसके अलावा यूरोप और मुल्क के दुनिया भर के और जो डिफरेंट अहम कैपिटल्स हैं, वो अब वापस आ गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कल वापस आए, हमने देखा कि उनका इस्तकबाल भी किया गया अच्छी सिफारतकारी के ऊपर। लेकिन ओवरऑल इस डेलीगेशन ने अचीव क्या किया गया और वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई, सिंतास मुआहदे के बारे में, वाटर ट्रीटी के बारे में, कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, हम फैक्चुअली इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सर ओवरऑल आपको दिखाते हैं कि उस
دورے کے آبجیکٹیوز کیا تھے. واشنگٹن پوسٹ کا یہ میرے سامنے سے ایک مضمون گزرا ہے اور اس نے ان دوروں کو کیسے کمپیئر کیا ہے ذرا ہم جانتے ہیں. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بھارت سفارتی وفد کو پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر وہ حمایت نہیں ملی جس کی وہ توقع کر رہا تھا. عالمی سطح پر دونوں ممالک کو مساوی حیثیت سے دیکھا گیا جس سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بگڑ گیا ہے. امریکی اخبار کے مطابق مئی میں 4 روزہ لڑائی کے بعد بھارت نے اپنا بیانیہ دوبارہ تشکیل دینے اور اپنے حریف کو سفارتی محاذ پر زیر کرنے کی غرض سے ہنگامی طور پر درجنوں قانون ساز اور سابق سفراء پر مشتمل سفارتی وفد تشکیل دیا لیکن وہ خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں کر سکا ہے. کانگریس بھی اس وقت مودی گورنمنٹ کے اوپر اس حوالے سے تنقید کر رہی ہے. ان کا خیال ہے کہ نہ ان دوروں کے اوپر جو صحیح طریقے سے ہوم ورک کیا گیا, نہ اس وفد کو معلوم تھا کہ کس سے ملنا ہے, کیوں ملنا ہے, اور نہ کوئی خاص تیاری تھی, صرف خرچہ کیا گیا. سنیے. برا لگتا ہے نا کہ اتنے تیاری, اتنے خرچے کے بعد اتنے کپڑے سلائے سب لوگ, اس کے باوجود بھی اگر کوئی ملتا نہیں تو اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. آئی فیل بیڈ. آئی مین آئی سی سو مینی آف دیم ڈریس سو ویل بٹ نوبڈی ٹو میٹ. اٹس ناٹ گڈ. پروگرام کے سلسلے میں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں, وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے اس ڈیلیگیشن کے اندر ریپرزینٹیٹیو بھی تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے. تھکے ہوئے لگ رہے ہیں, کوئی ریسٹ شیسٹ کیا آپ لوگوں نے کہ نہیں؟ ویزیبلی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ایز وی اسپیک آپ نے کہا کہ مختلف طریقے سے اس دفعہ میں ریسیو کیا گیا انٹرنیشنلی. کیا مختلف تھا اس وقت؟ پاکستان کا وفد پہلے بھی جاتا تھا لیکن آپ کو زیادہ پذیرائی کیوں ملی, بھارت کو کیوں نہیں مل پائی؟ یہ خود ان کے اخبار وہاں پہ رپورٹ کر رہے ہیں. جی میرے خیال میں 2-3 اہم عوامل تھے. ایک تو یہ جی کہ میں سمجھتا ہوں ہماری سفارتی کامیابی, میں وزیر اعظم کو اور ڈپٹی وزیر اعظم کو بالخصوص مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سٹیج سیٹ کیا, جو تھیٹر انہوں نے ہمارے لیے سیٹ کیا جانے کے لیے, اس سے ہمیں بہت کامیابی ملی. یعنی اس جنگ کے درمیان میں جتنے پوری دنیا کے وفود, سفراء, یعنی اہم اراکین, یونائٹڈ نیشنز اور OIC, جس طرح کی ملاقاتیں کی گئیں اور جتنی ملاقاتیں کی گئیں اس سے پاکستان کا مقدمہ پہلے ہی بہت حد تک پریزنٹ کیا جا سکا تھا. دوسری بات یہ تھی جی کہ میں سمجھتا ہوں ہماری یہ سفارتی کامیابی کے پیچھے ہماری عسکری کامیابی بھی تھی, کیونکہ ہم کمزوری سے نہیں گئے. جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم تو مار کھا کے آئے ہو, ارے تمہارے تو ابھی دیکھو تمہارے ہسپتال گرا ہے, تم تو 6-6 سال کے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے, تو تم اگر امن کی بات کر رہے ہو تو تم نے اور بات کیا کرنی ہے, تمہارے پاس ہے کیا اور بات کرنے کو؟ تو ایسی بھی بات نہیں تھی. ہم ایک فوجی برتری اسٹیبلش کرنے کے بعد گئے, سفارتی محاذ کے اوپر آلریڈی پورا سٹیج سیٹ کرنے کے بعد گئے. اور پھر ہمارا پیغام کیا تھا؟ ہمارا پیغام یہ تھا کہ ہم کمزوری نہیں, مضبوطی کی بنیاد پہ, اعتماد کے ساتھ مگر ہیوملٹی کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکا کے کہ اللہ نے ہمیں یہ کامیابی دی ہے, اس ہیوملٹی کے ساتھ مگر کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں 2-3 باتیں. نمبر 1, ڈونٹ میس ود اس. بھارت کے لیے ہمارا جو پیغام تھا کہ پہلے 2 گرے ہیں, اب کے 6 گرے ہیں, اگلی مرتبہ 60 گریں گے, جہازوں کی بات کر رہا ہوں. مگر اس کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ کوئی بات تو نہیں ہے کہ ہم اگر کہہ رہے ہیں, ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کریں, ہمارے ساتھ ڈائیلاگ انیشیٹ کریں, ہمارے ساتھ امن کی بات کریں, ہمارے ساتھ پانی کی بات کریں, ہمارے ساتھ جو نسل کشی کی جا رہی ہے کشمیریوں کی اس کی بات کریں, پورے خطے کی بات کریں. وہ کیا کہہ رہے تھے اور ہم نے کہا چلیے بائی لیٹرلی کر لیں. انہوں نے کہا بائی لیٹرلی نہیں کریں گے, جنگ کریں گے. ہم نے کہا چلیں ملٹی لیٹرلی کر لیں. ایسا کریں کہ وہ تمام یہ یونائٹڈ نیشنز یا دیگر ادارے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد بنے صرف اسی لیے کہ عوام کے جو مختلف اقوام ہیں وہ ایک ڈیسنٹ طریقے سے گفتگو کے ذریعے چیزوں کو حل. انہوں نے کہا ان سے بھی نہیں کریں گے, جنگ کریں گے. پھر ہم نے کہا اچھا چلیے آپ کے ہمارے کوئی باہمی دوست ہیں, آپ ان کے سامنے ثبوت اور شواہد رکھ دیں. اگر آپ کو شک ہے کہ پاکستان جو خود دہشت گردی کا نشانہ ہے, جہاں پہ ہماری ٹرینیں کٹتی ہیں, ہمارے بچے مرتے ہیں, ہماری بسیں روک روک کے بچے شہید کرتے ہیں, ان کو آپ دکھا دیں ثبوت. ہم تو خود دہشت گردی کا کلا کما کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا نہیں جنگ ہی کریں گے. ارے بھائی جنگ کی تو جنگ میں بھی ہار گئے. وہاں پہ گئے, آپ نے اپنا مقدمہ وہاں پہ سامنے رکھا, اب اس سے آگے کیا ہے؟ کیونکہ کیا وہاں پہ آپ کو ایسا کوئی گفتگو ہوئی جہاں پہ یہ کہا گیا کہ ہنٹ کیا گیا کہ دونوں ممالک کو ٹیبل پہ بٹھانا چاہیے, بٹھائیں گے؟ اس پورے دورے کے نتیجے میں اگر ہم کہیں کہ آپ لوگ لے کر کیا آئے ہیں وہاں سے؟ دیکھیے ایک تو آپ نے خود ہی اس اپنے ابتدائیے میں بھی ذکر کر دیا کہ اگر ہم یونائٹڈ نیشنز گئے ہیں
اور وہاں پہ بھی ایک ہی بات ہوئی ہے. یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل بھی انہوں نے وہی بات کی ہے جو سیکیورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ نے بات کی ہے. مختلف اداروں سے مختلف جو امبیسڈرز تھے وہاں پہ پرماننٹ ریزیڈنٹس تھے انہوں نے بھی یہی بات کی. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ملے انہوں نے بھی یہی بات کی. وہاں پہ مختلف سینیٹرز کانگریس مین سے ملے انہوں نے بھی یہی بات کی. یورپین یونین میں آئے تو انہوں نے بھی یہی بات کی. برسلز گئے, اسٹراسبرگ گئے, دونوں جگہ پہ یہی بات ہوئی. لندن گئے وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی. تو آپ کو جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ کہ کوئی شخص آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ایک کہ آپ دہشت گردی کرتے ہیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں آپ ثبوت دیں, ہم اس کا خاتمہ کرتے ہیں, آگے سے کوئی ثبوت ہی نہیں آتا. دوسرا ہم کہتے ہیں اچھا آپ نے دہشت گرد مارے ہیں تو بتائیے ایک دہشت گرد کا نام. ہم تو آپ کو 4 سال 6 سال 8 سال کے بچوں کی لاشیں دکھا دیتے ہیں, قبور دکھا دیتے ہیں جہاں پہ ان کی تدفین ہوئی ہے. آپ ہمیں ایک دہشت گرد کا نام بتا دیں جو وہ کہتے ہیں ہم نے ٹارگیٹڈ دہشت گرد مارے. وہ کون ہے بھائی دہشت گرد جو مارا ہے؟ آپ ملٹری انگیجمنٹ کے نام پہ معصوم بچوں کو مار رہے ہیں. بیانیے کی جو یکجہتی کی بات کریں کہ ہر طرف سے آپ کو اس کے علاوہ ہر ایک جگہ پہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی بائی لیٹرلی بات کر لو, آپ کے پاس آئے ہیں آپ بات کر لیں, آپ کے وہ ہم سے زیادہ گہرے دوست ہیں. یہ ہمارا بیانیہ تھا کہ ہمارے آپ دوست ہیں, مگر آپ کے جو معاشی تعلقات اب بھارت سے ہیں وہ ہم سے تو نہیں ہیں. تو آپ کے دوست ہیں, آپ دوست بن کے پوچھ لیجئے. آپ ملے ہیں ان کے وفد سے, ہم تو آپ سے امن کی بات کر رہے ہیں اور ڈائیلاگ کی بات کریں. آپ ہمیں یہ بتائیے, ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے امن کی بات کی ہے, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ڈائیلاگ کیا جائے, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ معاملات کو حل کیا جائے کشمیر سمیت, انہوں نے پانی کی جو دہشت گردی شروع کی ہے کیا انہوں نے یہ کہا ہے؟ ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ جو ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں یہ صرف ہمارا مقدمہ نہیں ہے. دنیا کے 70% ممالک جو ڈھلان پہ رہتے ہیں یعنی لوور رائپیرین ہیں, آپ ان تمام کا حق ختم کر رہے ہیں. تو جب ہم نے لوگوں کو کہا کہ ہم آپ کو چیمپئن, یعنی 1-2 ممالک تو وہاں بیٹھے تھے, تو میں نے ان کا نام لے کے کہا کہ صاحب ہم نہیں ہیں, آپ کا پانی آپ کو معلوم ہے کہاں سے آتا ہے. تو اگر یہ بات ثابت ہو جائے, یہ مقرر ہو جائے کہ کوئی بھی اونچائی پہ رہنے والا ملک کسی ڈھلان پہ رہنے والے ملک کا پانی روک سکتا ہے, تو آپ کا کیا بنے گا؟ تو لوگ ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئے. تو پانی کا مقدمہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو چیز جس نے پذیرائی حاصل کی مجھے لگا وہ یہ پانی کا مقدمہ تھا. ٹھیک ہے, لیکن ایز وی اسپیک اس وقت سندھ طاس معاہدہ معطل ہے. آج بھی کہا امت شاہ نے کہا کہ ہم یہ پانی نہیں دیں گے, ہم موڑ کے پتہ نہیں اس کو کہاں لے جائیں گے, کسی صحرا کو سیراب کر دیں گے. فیکچولی تو یہی بات ہے نا, اس پہ کیا پروگرس؟ دیکھیے بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے, حالانکہ آپ سے میری دوستی ہوئی ہے, میں آپ سے کوئی ایسی لیگل ٹیکنیکل باتیں نہیں کرتا, لیکن ایک کر لینے دیں اور درگزر کیجئے گا. ہم اس تو ریکگنائز ہی نہیں کر سکتے اس کے معطل ہونے کو, کیونکہ لیگلی کوئی پروویژن ہی اس ٹریٹی میں نہیں ہے کہ اسے معطل کیا جا سکے. یعنی ایک چیز جس کی پروویژن ہی نہیں ہے, آپ چاہیں بھی تو اس کو ریکگنائز نہیں کر سکتے. لیکن جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ کہ جب آپ دنیا کے سامنے یہ مقدمہ لے کر جاتے ہیں, ہم نے 2 باتیں کی. ایک تو میں نے آپ کو بتا دی کہ تمام ممالک 60-70% جو ہیں ان کا جنازہ ہے, اگر ہمارا پانی رکے گا تو ان کا بھی رکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ملک ہمیں دھمکا رہا ہے, بھارت کی بات کر رہا ہوں, اس کا اپنا 1/3 پانی کہاں سے آ گیا ہے, اور اگر ان کا پانی رک گیا, ان کا تو کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے, ہمارا تو معاہدہ ہے نا ان کے ساتھ. تو جس ملک سے 1/3 پانی ان کا آ رہا ہے, ان کا تو ان کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے اگر انہوں نے پانی روک دیا. لیکن جو تیسری اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ کیا پانی کے اوپر 2 ایٹمی, دنیا یہ چاہتی ہے کہ 2 ایٹمی ممالک وہ پانی کے اوپر جھگڑا کریں. اور پانی ہے کیا؟ پانی اوریجن ہے, اوریجن ہے تو تمہارا بھی 1/3 پانی گیا. پانی دریا ہے, کلائمیٹ ہے, ہم کلائمیٹ کے لوگوں کو بھی ملے وہاں پہ. ہم نے کہا برے بھائی روز ہمیں کلائمیٹ کی سناتے ہو, انوائرمنٹ کی سناتے ہو, تو کیا ہوا کو بھی بہنے سے, وہ کیا ہوا کا بہاؤ جو ہے اسے بھی روک دو گے؟ کیا پھولوں میں سے رنگ نچوڑ لو گے؟ کیا خوشبو جو ہے اسے روک دو گے پہاڑوں کے ایک طرف سے دوسری طرف آنے والے کو؟ تو صدیوں سے بہتا پانی کیسے روکو گے؟ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب, فیکچولی بھی ہم کدھر کھڑے ہیں؟ سندھ طاس معاہدہ بھارت کہتا ہے ہم نے معطل کیا, آپ نے کہا کہ اس کے اندر کوئی لیگل کلوز ہی نہیں ہے جس وجہ سے معطل ہو. ڈیٹا وہ شیئر کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے, پانی کبھی وہ روک لیتے ہیں کبھی جاری کر لیتے ہیں, شاید وہ فاسٹ ٹریک کر کے کچھ ایسے چھوٹے بند بنا لیں جہاں پانی کو وہ موڑ لیں. آپ اس کو نہیں کرتے لیگلی؟ دیکھیے ہمارے لیے تو بڑی سیدھی سی بات,
جو تو رن آف دا ریور جس پہ وہ مستی کرتے ہیں, انہوں نے مستی کیا جس کا آپ نے ذکر کیا, کبھی روک لیتے کبھی جانے دیتے ہیں, مگر وہ سٹوریج ڈیمز نہیں ہیں, تو ان پہ وہ یہی ہو سکتا ہے جو وہ کر پائے ہیں. فی الحال سٹوریج ڈیم نہیں. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ایک آدھ دن روک سکتے ہیں, پھر چھوڑنا پڑتا ہے کیونکہ سٹوریج کی جگہ نہیں. جس دن انہوں نے سٹوریج ڈیم بنایا ہم اسے جنگ جانیں گے, کیونکہ انہوں نے تو ہمارے پانی کے سویلین منصوبے نیلم جیلم کے اوپر حملہ کر دیا ہے. حملہ کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں یہ حق دے دیا ہے کہ ہم ان کی واٹر انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی سٹوریج ڈیم بنانے کی کوشش کی تو ہم اسے جنگ جانیں گے. یہ ہم دنیا کو بتا چکے ہیں. ہم نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ہم اس کو انڈس واٹر نہیں کہتے, ہم اس کو انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں. ہمارے ملک کی 45 سے 40% آبادی جو ہے اس کا لائیولیہڈ ذریعہ معاش جو ہے وہ زراعت ہے. ہمارے ملک کی 25% جو جی ڈی پی ہے وہ زراعت ہے, اور 100% ہمارے ملک کی فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ زراعت ہے. اور یہ ہمارا وہ دریا ہے جو زراعت کا ذریعہ ہے بارش کے علاوہ, اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے. اگر آپ نے اسے روکا, اگر آپ نے کوئی ڈیم بنانے کی کوشش کی تو ہم اسے جنگ جانیں گے. اور یہ ہم پوری دنیا کو کہہ کر آئیں, صرف بھارت کو نہیں کہہ کر آئیں, یونائٹڈ نیشنز میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, یورپین یونین میں یہ کہہ کر آئیں. اور ہم نے یہ کہا ہے کہ 60 سال پہلے, ابھی وہاں پہ کسی نے بڑی عجیب سی بات کی, ایک ان کے بڑے, حالانکہ اتنے بظاہر دیکھنے میں پڑھے لکھے لوگ لگتے تھے اور پرانی گفتگو سنے تو اچھی بھی لگتی تھی دل کو کہ یار اچھی بات کر رہے ہیں, مگر کیا گفتگو کر کے آئے ہیں. ایک صاحب وہاں کہہ کر آئے یہ پاکستان نہیں ٹیررستان ہے, جس پہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ کے ملک سے کچھ چند میل دور 50-60 سال پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ کسی کے مذہب کی بنیاد پہ یا کسی کے جغرافیے کی بنیاد پہ پوری ایک قوم کو دہشت گرد کہہ دیا جائے, یا پوری ایک قوم کو ڈی ہیومنائز کر دیا جائے. اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کے نتیجے مختلف نہیں نکلیں گے. آپ یہ یاد رکھیں, the definition of insanity is to do the same thing and expect a different result. تو اس طرح ہمیں ڈی ہیومنائز نہ کریں. مگر جو پذیرائی ہمیں ملی, اصل بات جو آپ کا ہے کہ کیا کوئی کانٹریکٹ ہوا, بھئی ہم بھارت کے پاس تو گئی نہیں کہ نیگوشیٹ کرنے. کانٹریکٹ نہیں ہوا. فار ایگزامپل یہ کہیں نہ کہیں ارجنسی سینس آف نظر آئی کہ بھائی دونوں کو بٹھانا ہے. سیز فائر کے اوپر جو بھارت چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے یہ جاری ہے, آپریشن جاری نہیں ہے, یہ فلپ فلاپ سٹیٹمنٹس. ہر جگہ پہ اس پہ ہمیں پذیرائی بھی ملی اور ہر ایک کی یہ خواہش بھی ہے, مگر بیٹھنا تو بھارت کو ہے نا. تو آخر میں تو ان تمام پریشرز کے باوجود پاکستان کو اور بھارت کو بیٹھ کر بات کرنی ہے. اور جو اس میں سب سے اہم چیز ہے, جو اس میں سب سے زیادہ لیڈرشپ لی ہے, وہ لی ہے صدر ٹرمپ نے. 14 مرتبہ جب سے جنگ بندی ہوئی ہے, 14 مرتبہ وہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کر چکے ہیں. 14 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ حل کرنا ہوگا. اور یہ ایک ایسا ملک ہے جس سے بھارت تھوڑا اس کے دباؤ میں رہتا ہے. جی جواب نہیں دے پا رہے پبلکلی, ان کا جو آفس ہے ان کو فورن آفس ٹیک آن نہیں کر پا رہا. بہت شکریہ ڈاکٹر اسد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جب واپس آئیں گے تو ذرا ہم جو ملٹری کیپبلٹی ہے اسرائیل کی اور ایران کی, اس کا جائزہ لیں گے کہ جنگ چونکہ اب طویل سے طویل ہوتی دکھائی دے رہی ہے تو کس کے آرسنل میں کیا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایران اور اسرائیل کے تنازع میں اور جنگ کو آج 9واں دن گزر گیا ہے. اگر اسرائیل نے آگے بڑھ کر حملے کیے, ایران نے بھی ان کا منہ توڑ جواب ضرور دیا ہے اور اب پنچ کر رہا ہے وہ اسرائیل کو ان کے اہم شہروں میں عام تنصیبات کے اوپر حملے کر کے, چاہے وہ میڈیا ہاؤسز ہوں, چاہے وہ پولیٹیکل آفیسز ہوں, کچھ ہسپتال بھی اس بمباری کی زد میں آئے ہیں. تو اس اسرائیل ایران جنگ کے اندر دونوں ممالک کے پاس ان کے آرسنل میں کون کون سے ایسے ہتھیار ہیں؟ کیا واقعی ایران نے دنیا کو سرپرائز کیا ہے اپنے رسپانس سے؟ ایسے بہت سارے سوالات کا جواب ہم اس سیگمنٹ میں لینے کی کوشش کریں گے, لیکن پہلے ہم ذرا ان کی جنگی کیپیسٹی کا ایک جائزہ لیتے ہیں. ایرانی میزائل کون کون سے ہیں جو اس پورے مارکے میں فائر کیے گئے ہیں؟ غدر, عماد, خیبر شکن, فتح 1 جو کہ ہائپرسونک میزائل کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ خرم شہر, یہ وہ ایک میزائل ہے جو ایران کی طرف سے فائر کیا گیا ہے. اسرائیل جو ہے اس کے پاس کیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے ان کے پاس آئرن ڈوم ہے جس سے وہ مختلف میزائلز کو روکتے ہیں جو ان کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن یہ آئرن ڈوم بھی اب بالکل بیٹھ رہا ہے. ڈیوڈ سلنگ ہے, ایرو 2 ہے, ایرو 3 ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو دونوں ممالک کے آرسنل میں موجود ہیں. اسرائیل کے تنازع کے آغاز کے بعد سے ایران نے اسرائیلی شہروں اور فوجی مقامات کو نشانہ بنانے والے 400 سے زیادہ بیلسٹک میزائل داغے ہیں, جبکہ اسرائیل نے ابھی تک 250 سے زیادہ فضائی حملے کیے ہیں اور 350 کے قریب یعنی تقریباً 330 سے زائد گائیڈڈ بم ایرانی اہداف پر گرائے ہیں.
اگر جنگ طول پکڑتی ہے اسرائیل کی جنگی لاگت $12 بلین تک پہنچ جائے گی، کیونکہ اسرائیلی میزائل ڈیفنس فی انٹرسیپٹ جو ہے ملینز آف ڈالرز خرچ کرتا ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس ان حملوں کو روک کیوں نہیں پا رہا ہے؟ تو ایک سٹوری کی ہے روزنامہ ایکسپریس میں، نامہ نگار ہیں سید عاصم محمود نے، ان کے مطابق ماہرین عسکریات سمجھتے ہیں کہ 5 وجوہات کی بنا پر اسرائیلی دفاعی سسٹم ایرانی میزائل نہیں روک سکا۔ پہلا، کسی علاقے میں ایرانی میزائل زیادہ آ جائیں تو پھر اسرائیلی سسٹم ایرانی میزائل روکنے کے لیے 2 میزائل چھوڑتا ہے۔ ایرانی ہائپرسونک میزائل آواز سے 13 گنا زیادہ رفتار سے اڑتے ہیں، جن کو روکنا کافی مشکل ہے۔ ایرانی کروز میزائل کم بلندی پر اڑتے اور ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں جو نظر ہی نہیں آتے۔ ایران نے مصنوعی میزائل چھوڑے تاکہ اسرائیلی بیٹریاں خالی ہو جائیں۔ بعض ایرانی میزائل ریڈار نقارہ بنانے والے ٹیکنالوجی رکھتے ہیں جن کو اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم شناخت نہیں کر سکتا۔ تو بہت ساری اس میں تھیوریز ہیں، اس میں سے حقیقت کیا ہے، فکشن کیا ہے، اور اس وقت تک یہ جو سسٹین ہو رہی ہے وار ایران کر رہا ہے، اور اس کو مزید کتنے دنوں لڑا جا سکتا ہے۔ افتخار فردوس تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی، سیکیورٹی اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ افتخار ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ابھی 9واں دن ہے اور فلکچویٹ کر رہی ہے فریکوینسی دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس کے حوالے سے۔ ابھی کتنی کیپیسٹی ہے اور ایران کی کیا اسٹیمیٹ ہے کہ وہ کتنی اور عرصے تک اس جنگ کو لڑ سکتا ہے؟ اسرائیل کا میں اس لیے نہیں پوچھتی، اس کے پیچھے سے امریکی ہتھیاروں کی کمک ہے، وہ ریپلینش ہوتی جائے گی۔ ایران کے پاس کیا ایسٹیمیٹ ہے، کیا کیپیسٹی ہے؟ ماریا، یہ کافی ایک انٹرسٹنگ سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، کیونکہ انیشلی جب اٹیک ہوا تھا اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ٹارگٹ ہوئی تھی، تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ایرانین کیپیسٹی جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور جس قسم کی تباہی کے مناظر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر جو ہے وہ آئے سامنے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جنگ اٹ ول لاسٹ اونلی 3-4 days۔ ایون جو ٹاپ ڈپلومیٹس ہیں اور جو گلوبل لیڈرز ہیں ان کا بھی یہی خیال تھا۔ اب جو آپ نے فگرز پیش کیے ہیں، میری ایک امریکن سینئر سیکیورٹی آفیشل سے بات ہوئی تھی پرسوں، اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو یہ جنگ 288 یعنی $288 ملین ڈیلی کی جو ہے وہ پڑ رہی ہے، ڈپینڈنگ آن دا کاسٹ، اور جو ایران ہے ان کا میکسیمم خرچہ جو اس جنگ پہ آ رہا ہے ابھی تک، دیٹ از ناٹ مور دین $32 ملین۔ اتنا فرق ہے اس میں پر ڈے، اور اس کا ایک مین ریزن یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ پاکستان سے تقریباً 4 گنا جو ہے وہ بڑا ملک ہے، پاپولیشن اس کی تقریباً 1/3 پاکستان کی ہے، تو ایریا ٹرین جو ہے وہ زیادہ ہے، اسٹریٹجک ڈیپتھ بہت زیادہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور جو اسرائیل چاہتا ہے ایران کے اندر، وہ کم از کم اس سے ممکن نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے جو ریجیم چینج کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے، اس کے اندر یہ چند ہفتوں کے اندر جو ہے ناگزیر ہو جائے گا کہ کوئی تھرڈ پارٹی انٹرونشن اسرائیل کو جو ہے وہ ضرورت پڑے گی۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ماضی کا حصہ ہیں، تو کرنٹ کانفلکٹ میں اس میں کوئی بات نہیں کرتا۔ مثلاً یہ کہ ایران کا رشیا کے ساتھ جو ہے 25 سالہ اسٹریٹجک جو ہے وہ ایگریمنٹ ہے، اور اسی طرح چین کے ساتھ 20 سال کا اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہے۔ اس کے مطابق اگر تو ایران پر کوئی بوتس آن گراؤنڈ یا فورن انٹرونشن جو ہے وہ آتی ہے، تو ان دونوں ممالک کو اس میں ضرور کودنا پڑے گا۔ اچھا، اس لیے جو ہمارے فیلڈ مارشل جب گئے تھے اور یہ بات ہوئی، تو اس ٹائم پر انکلیرٹی تھی، اب 2 ہفتے جو ہے وہ دیے گئے ہیں، اور ان 2 ہفتوں کا مطلب یہ ہے کہ جو ممالک ہیں یہ ڈپلومیسی کا راستہ جو ہے وہ اختیار کریں گے۔ آج ٹرکی میں بھی بات ہوئی، OIC میں ہوئی، اس کے بعد EU میں کے اندر جو ہے وہ بات ہوئی، جس میں ان کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ گئے تھے ایران کے، اور فورن منسٹر بھی ان کے جو ہے وہ میٹنگز جو ہے وہ کر رہے ہیں، تاکہ اس کا کوئی ڈپلومیٹک حل جو ہے وہ نکل آئے۔ جہاں تک آپ یہ میونیشنز کی بات کر رہے ہیں کہ آئرن ڈوم کے حوالے سے، یہ کیوں ایسے روک نہیں پا رہا؟ وہ اس لیے کیونکہ ایران ایک ایسا ملک تھا جس کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چھپی ہوئی ہیں، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے، اور شروع میں جو انہوں نے استعمال کیا اسلحہ، ان کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ ہم نے 40 سال پرانا جو ایمونیشن ہے وہ اسٹور جو ہے وہ کیا تھا اور وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ان کی ایکچوئل بیلسٹک تعداد، میزائلز کی تعداد پہ بات کی جائے، تو جو اوپن سورس انٹیلیجنس ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 3700 ان کے پاس موجود ہیں، اور ابھی انہوں نے تقریباً اس میں سے 400 استعمال کیا، لگ بھگ 400۔ اچھا، اور اس کے بعد ہم نے آج صبح دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ کامکازی ڈرونز جو ہے وہ استعمال کیے اسرائیل پر۔ لیکن جو ایک چیز سرپرائزنگ فیکٹر جو نکل کے آئی، اور یہ تو اسرائیلیوں نے ایکنالج کی،
کہ جو آئرن ڈوم کو وہ کس طرح وہ 2 میزائلز نہیں ہیں لائک جس طرح بتایا جا رہا ہے، اس میں 26 سب میونیشنز ہیں، مطلب ایک میزائل جو ہے وہ 26 حصوں میں تقسیم ہو کر جو وہ کر رہا ہے. وہ دیکھا بھی ہم نے، اس کی وہ حیت ہی بڑی ایک عجیب سی تھی. تو انہوں نے ان کے پارلیمنٹ کو جو ہے وہ اٹیک کیا ایک سمبولک جسچر، اور دوسرا جو ہے ان کی انٹیریئر منسٹری کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا. لگتا نہیں ہے کہ اگر صرف اسلحے کی زور پر یہ جنگ لڑی جائے گی تو یہ ختم اتنی جلدی ہوگی. اس کا حل ڈپلومیٹک ہی ہے، لیکن یہ جنگ شروع کی اس لیے جو ہے وہ کی گئی. ایران کا جو ان کا ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے یا ان کے جو رسائی ہے وہ بہت کم لوگوں تک جو ہے وہ پہنچتی ہے، کیونکہ کسی کا کبھی کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، اور زبان بھی بہت لوگ نہیں سمجھتے وہ اپنے، اور میجورٹی ان کی جتنی بھی براڈ کاسٹ ہے وہ سب لوکل لینگویج میں ہے. لیکن آج سے 2 دن پہلے اسرائیل نے ان کے ٹی وی کو جو ہے وہ ہیک کیا، چینل کو، اور اس پہ میسیج یہ تھے کہ آپ باہر نکل کر جو ہے وہ احتجاج شروع کریں اور اس حکومت کو جو ہے وہ گرا دیں، رجیم چینج کی طرف ورگلا رہے ہیں. جی تو دیٹ شوز یو دا انڈیکیشن کہ جو ایریل پاور سے جو ہے وہ کام وہ نہیں ہو سکتا. اور جب سیریا کے اندر جو ہے گورنمنٹ چینج جب آ گئی اور اسد جو ہے وہ چلے گئے وہاں سے، اور ایک ٹرکش جو ہے فرنٹ جو حیات تحریر الشام احمد الشرا انہوں نے سیریا کے اندر جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کی، تو جو آخری راستہ اسرائیل کے لیے ایک ملٹری فزیکل جو کنیکٹنگ تھا، اس کو سیریا کے اندر M4 ہائی وے کہتے ہیں. اور یہ ہائی وے جو ہے انہوں نے اس لیے گولان ہائٹس جو سیریا کے ساتھ ایگریمنٹ تھا وہ ایگریمنٹ ختم کر کے 18 کلومیٹر سیریا کے اندر چلے گئے. لیکن ٹرکس نے، جو ترکی کی حکومت ہے، انہوں نے جو سلیمانیہ رینج ایران کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کو بلاک کر دیا. تو جو فورن انفلوئنس یا ایکچوئل کوئی ایسی سچویشن بن سکتی جس میں اسرائیلی ٹروپس وہ ایران کی طرف جو ہے وہ جا سکتے تھے، وہ راستہ بھی آخر میں بند ہو گیا. اس لیے جو ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، ایک ایسا ٹائم چنا گیا جس کے اندر نیوکلیئر ٹاکس ہو رہی تھی، اور الٹیمیٹلی یہ بات ہونی تھی کہ شاید کوئی ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو جائے. اینڈ دیٹ از وائی یو سی دس اٹیک کمنگ ان ایٹ دس ٹائم. لیکن اس کے اندر ایک اور کیچ بھی ہے. مجھے تو اس جنگ کے محرکات جو ہے، اگر اس میں کوئی سینئر ایرانین ریلیجس لیڈرشپ یا ان کے ریلیجس سائٹس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پھر یہ سچویشن بہت بدل جائے گی، بیکاز پھر ایک مذہبی جنگ بن جائے گی. جی، جو اس کو امریکہ نے فی الحال روکا ہوا ہے. اور امپورٹنٹلی جو ٹائم انہوں نے چوز کیا ہے وہ بھی محرم کے آس پاس جو ہے وہ چوز کیا ہے. تو اٹ کین انسٹیگیٹ اے لاٹ آف فیکٹرز. امریکہ نے خود جو ہے FBI کے چیف نے کہا کہ جو حزب اللہ ریلیٹڈ جتنے بھی ریزیڈنٹس ہیں امریکہ کے اندر رہ رہے ہیں، ان کو جو ہے سرویلنس کے نیچے رکھیں کہ وہ کوئی ایسا کام بہت خوفناک قسم کی جو ہے اس کے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. ہوش ناخن اگر نہ لیے دنیا نے، اور ڈپلومیسی کو ہر حال میں چانس دینا ہوگا، اس خوفناک جنگ سے دنیا کو فی الحال بچانا ہوگا. بہت شکریہ. افتخار فردوس ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.